हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज हम बताएंगे आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर और उस खबर की वो तफसीलात जो किसी के पास भी नहीं होंगी। और वो खबर क्या है? खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने रावलपिंडी की सबसे ताकतवर शख्सियत, जो कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत भी है, उससे मुलाकातें की हैं। ये मुलाकातें कैसे हुई हैं, एजेंडा क्या है, पस मंज़र क्या है, पूरी तफसील हम आपको बताएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने जो तौहीन मज़हब के हवाले से कुछ विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनका कल इंटरव्यूज़ हमने चलाए थे और उन्होंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए थे कि ब्लास्फेमी के हवाले से मखसूस ग्रोह जो है वो इन केसेस को आगे लेके जा रहा है। तो हमने जिस तरह से वादा किया था कि हम यकतरफा बात नहीं करेंगे, हम उन लोगों से भी बात करेंगे जिन पर ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। तो हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है, इस्लामाबाद में वकालत करते हैं, नौजवान वकील हैं राव अब्दुल रहीम। हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में राव अब्दुल रहीम का मौक़िफ़ और उनकी बात आपको दिखाएंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, सब खैरियत। आसिफ, आज तो मेरे ख्याल में RIUJ बहुत बिजी थी, आज बड़ी कोई जनरल मीटिंग थी आपकी। हमारी जनरल बॉडी का इजलास था और ये जनरल था या लेफ्टिनेंट जनरल था? वैसे ये क्योंकि सारे अवाम जिसमें आते हैं उसको जनरल कहा अच्छा, जाता है। जनरल जनरल देखिए, अवाम भी जनरल में ही आते तो एजाज तो आपके कोई पास मेजर कर्नल भी होता है कि मेजर इजलास हो, नहीं, कोई जो कर्नल इजलास हो, कोई ब्रिगेडियर। स्पेसिफिक जो ना जनरल बॉडी का आपको बता रहा हूँ कि इजलास था ना RIUJ की। आपको पता है कि पाकिस्तान में मिनहाज भरना और जनाब निसार उस्मानी जो हैं उनका लगाया हुआ एक पौधा है, सहाफ़ती तंजीम एक उन्होंने बनाई थी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ। तो उसकी यहाँ पे जो हमारी नुमाइंदा तंजीम है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उनकी आज जनरल बॉडी का इजलास था और मैं बतौर सेक्रेटरी आज मैंने उसको कन्वीन किया और मैंने जो है उसकी निज़ामत मेरे पास थी। तो मैंने जो है आज हमने वहाँ पे अपनी कारकर्दगी जो है वो सारी जो हमारी कम्युनिटी है उसके सामने रखी और कम्युनिटी ने भी हमारे काम के ऊपर जो है हमें तारीफ़ व तौसीफ़ भी की और हमारे काम के ऊपर कुछ सवालात भी उठाए और जो है हमें लाइट मुहैया की आइंदा के लिए, आगे बेहतरी के लिए। आज इसमें दो अहम जो चीज़ें थी एजाज़ में आपको बता रहा हूँ, दो करारदादें मंजूर की हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने। मैं आपको मोटी मोटी पढ़ के बताता हूँ। एक करारदाद तो ये पास की थी कि हुकूमत की जानिब से जो आज़ादी इज़हार राय पर एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियाँ और मीडिया की मुशावरत के बगैर मीडिया के हवाले से कानून साजी जो अमल है इसकी मजम्मत की है जनरल बॉडी ने। और इसके अलावा ये कहा गया है कि जनरल बॉडी हुकूमत और मीडिया के ताल्लुकात का असर नो जायज़ा लेते हुए इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा जो भी कानून साजी हो उसमें PFUJ से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए और अखबारी सनत की बहाली के लिए भी हुकूमत अपना किरदार अदा करे और एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियों को ख़त्म किया जाए मीडिया से। इसके अलावा दूसरी जो अहम करारदाद थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या थी? रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट की जनरल बॉडी ने कवरेज के दौरान सहाफ़ियों पर तशद्दुद, उन्हें काम से रोकने और बाज़ सूरतों में हुकूमत की जानिब से झूठे मुकदमात के इंदराज की भी शदीद मजम्मत की। RIUJ की जनरल बॉडी ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ मंशियात के झूठे मुकदमे और रावलपिंडी के सहाफ़ी इसरार राजपूत के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब के सरकारी सरपरस्ती में इंदराज के जो ये झूठे मुकदमे थे, इस ख़तरनाक रुझान पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इन मुकदमात को फिलफौर वापस लेने का मुतालबा किया। इसमें कहा गया है करारदाद में कि जनरल बॉडी तवक्को रखती है कि आज़ादी इज़हार राय के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही पिछले नंबरों पर है, तो सरकारी सरपरस्ती में ऐसे मुकदमात जो हैं ये पाकिस्तान को मज़ीद पीछे ले जाएंगे और हमें नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। RIUJ की जनरल बॉडी ने सियासी जमातों की जानिब से अपने प्रोग्रामों के दौरान सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मजम्मत की है और हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। तो ये करारदादें भी पास हुई हैं और सहाफ़ती कम्युनिटी ने पाकिस्तान में मीडिया की जो सूरत हाल है इस पर तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि मीडिया की सूरत हाल जो है इसको बेहतर बनाया जाए। तो खैर एजाज़, आपके पास आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है। जी हाँ। तो आप बताने जा रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर गौहर नहीं और बैरिस्टर गौहर, असल में मैं अब आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। पहले तो खबर बताएं ना। पहले मैं खबर बताता हूँ। आसिफ, खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, कानूनी तौर पे भी सरबराह वही हैं, बैरिस्टर गौहर नौजवान वकील हैं, आपको पता है उनकी, और खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, इनकी
راولپنڈی کی طاقتور ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے. راولپنڈی کی طاقتور ترین شخصیت؟ جی راولپنڈی کی طاقتور ترین. ان کی پیر نقیب الرحمان سے تو نہیں ملاقات؟ نہیں یار آصف کیا بات کرتے ہو, پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت. پاکستان کی طاقتور محسن نقوی صاحب سے تو نہیں یار آصف کیا یار آصف شہباز شریف سے ہوئی ہے یار آصف کیا باتیں کرتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کون ہے؟ اور ہوتی بھی پنڈی میں, اور وہ ہوتی بھی پنڈی میں. اچھا وہ تو ایک ہی شخصیت ہے نا آج کل, اور وہ وقت کے ساتھ وہ اس پوزیشن پہ لوگ بھی بدلتے رہتے ہیں. آج کل نہیں, وہ شروع سے وہ ایک ہی شخصیت ہے. نہیں آج کل اس شخصیت یا اس عہدے کے اوپر جنرل عاصم منیر بیٹھے ہوئے, تو ان سے ملاقات ہوئی. یعنی عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی؟ جی. اچھا. لیکن یار مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کو میں نے کہا پنڈی کی طاقتور ترین شخصیت, آپ پیر نقیب الرحمان کو پنڈی کی یار ان کی اتنی فالوئنگ ہے, اتنے یار لوگ کیا انہیں فالو عجیب بات کرتے ہے. ہیں. نہیں یہ مجھے لگا اور پھر آپ نے نا ڈبل توہین کیا ہے. شہباز شریف صاحب کو بعد میں آپ نے لیا ہے, محسن نقوی کو لیا یار ہے. اسلام آباد میں محسن نقوی یار طاقتور ہیں یار آپ شہباز شریف سے. یہ شہباز صاحب یار دیکھیں شہباز شریف ہٹاتے ہیں بندے کو, وہ نہیں ہٹتا, وہ وزیر داخلہ کا نہیں جائے گا. ہاں وہ یہ بھی ہے, یہ ہے. لیکن لیکن آپ نا یہ زیادتی کر رہے ہیں. لیکن یہ تو مذاق ہو شہباز گیا. شریف جو ہے نا کتابوں میں طاقتور ہیں, وہ ویسے عاجز آدمی ہے. ادھر وہ ان کی تو بات نہیں, وہ سنا دوائیں شوائیں بھی بڑی کھاتے ہیں طاقت ان کی تو غریب کی بات ہی کوئی نہیں سنتا. اچھا آصف سیریس, یہ تو ہم نے ایک مذاق کیا. آصف یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ ایک ملاقات نہیں ہوئی. اچھا یہ بات کیسے نکلی ہے میں اب آپ کو بتاؤں. سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں نے, پی ٹی آئی کے کچھ اکاؤنٹ تھے, کچھ ایک دو اور اکاؤنٹس تھے جنہوں نے یہ ٹویٹ کرنا شروع کی کہ جی کوئی بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے, آرمی چیف سے ہوئی ہے. تو میں نے چیک کرنا شروع کیا کہ یہ کس سے ملاقات ہوئی ہے. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جو ملاقات ہے یہ بیرسٹر گوہر کی ہی نہیں ہوئی, بلکہ علی امین گنڈا پور کی بھی ہوئی ہے. اچھا. اور یہ اکٹھے بھی ہوئی ہے اور الگ الگ بھی ہوئی ہے. بیسکلی یہ جڑی ہوئی کس سے ہے ملاقات؟ یہ آصف ملاقات جڑی ہوئی ہے جو بیک ڈور, بیک چینل مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے, یہ اس سے جڑی ہوئی ہے. اور اس میں بہت بڑی پیش رفت ہے کہ یہ ملاقات ہونا, یہ ملاقات آ جانا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے, یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بیرسٹر گوہر کا نام لیتے ہیں, یہ بیرسٹر گوہر کے لیے نہیں تھے. پہلی بات تو یہ علی امین گنڈا پور سے بھی ہوئی ہے اور بیرسٹر گوہر سے بھی ہوئی ہے. اور دونوں جو رہنما ہیں یہ اس بات پر متفق ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کے اوپر متفق ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ ختم کرنے کے والے سے انہوں نے جو بانی پی ٹی آئی عمران خان ہے ان کی جو بات چیت ہے اس کو آگے بڑھایا ہے. اور یہ ملاقات ایسا نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے علم میں نہیں ہے, یہ ان کے بھی علم میں ہے. آصف میں بتاؤں آپ کو کہ مذاکرات کو حکومتی لوگ تو ہلکا لے رہے ہیں, کیونکہ یہ مذاکرات اگر کامیاب ہوتی ہے یا آگے بڑھتے ہیں مذاکرات تو نقصان کس کو ہے؟ حکومت کو ہے نا, شہباز شریف یا نون لیگ کو ہے. اور اس کا ایک نقصان ٹو سم وٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہے. لیکن ایکچول بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات بہت آگے جا چکے ہوئے ہیں اور اگلے مرحلے میں آپ کچھ چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی دیکھیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ سزا عمران خان صاحب کو ہو جائے گی. جو 190 ملین کا جو کیس ہے اس میں سزا ان کو ہو جائے گی, لیکن پی ٹی آئی کے اوپر وہ جو سخت دور ہے نا وہ ختم ہو گیا. یہ غیر اعلانیہ طور پہ اب وہ ختم ہو گیا. اب یعنی کہ ٹل فردر آرڈر ان کے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے ویزیبل اسٹیبلشمنٹ آپ کو پیچھے جاتی ہوئی نظر آئے گی, کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں کافی حد تک وہ آگے بڑھ گئے. ایک بات تو یہ آصف. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کے ساتھ جو طاقتور ترین شخصیت ہیں ہماری یا آرمی چیف ہے, یہ آپ کو پتہ ہے ایک آدھ دن پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی ہے ان کی. پنڈی میں گئے ہوئے تھے, پشاور میں گئے ہوئے تھے آرمی چیف عاصم منیر, اور اس ملاقات میں جو پشاور میں گئے ہیں آصف اس ملاقات کی آپ نے تصویر دیکھی ہے جو پشاور میں جنرل عاصم منیر گئے آرمی چیف؟ جی یار اس ملاقات میں نا جو تصویر آئی ہے, اور یہ ہماری اسکرین پہ دیکھیں, وہ تصویر ایکچول ڈپکٹ کرتی ہے پاکستان کی ایکچول صورتحال کو. پتہ ہے کیسے؟ بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا اس کا کہ دیکھیں جی آرمی چیف مین کرسی پہ درمیان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں تصویر پہ آئی ہوئی ہے, اور سائیڈ پہ رائٹ ہینڈ پہ چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں علی امین گنڈا پور, اور لیفٹ پہ گورنر بیٹھے ہوئے ہیں. اور بعد میں یہ علی امین گنڈا پور نے اپنے کچھ لوگوں کو بریف کیا ہے اور گورنر صاحب نے اپنی جو ہے انٹرویوز وغیرہ دیے ہیں. اس میں پولیٹیشین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں وہ بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آفتاب شیرپاؤ وہ بھی اس میں بیٹھے ہیں, اور لوگ بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ آصف یہ دیکھیے
کہ اس تصویر میں کیا نظر آتا ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ آرمی چیف. آرمی چیف نظر آتا ہے نا. آپ کو اور مجھے اچھا لگے یا برا لگے، میری اور آپ کی خواہش اور خواب یہی ہے کہ وہ جو سیٹ ہے الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. لیکن ہمارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نہیں، وہ بڑے ہیں. تو یہ توہین کس کی ہے؟ ان الیکٹڈ لوگوں کی جو یہ خود اپنا آپ سرنڈر کرتے ہیں. پاکستان کی اصل حقیقت کی جو عکاسی ہے نا وہ تصویر کر رہی ہے کہ یہاں پر کون چلا رہا ہے. تو آصف یہ میرے پاس خبر تھی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ خان صاحب کو سزا بھی ہوگی، لیکن پی ٹی آئی کا جو ایک پنچنگ بیگ بنی ہوئی تھی نا پی ٹی آئی، وہ پنچنگ بیگ اب نہیں رہے گی. اچھا اس میں ایک اور ایڈڈ انفارمیشن بھی دے دوں کہ خان صاحب کے خلاف جب بھی فیصلہ آئے گا، موسٹ پرابلی 17 تاریخ کو آئے گا فیصلہ، جب بھی فیصلہ آئے گا آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ اس فیصلے میں آگے بڑھ چڑھ کر اس فیصلے کو سپورٹ کون کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. میری اطلاعات کے مطابق ان کی قیادت نے ہدایت دے دی ہے کہ جب بھی یہ فیصلہ آئے گا تو آپ نے اس فیصلے کی حمایت میں اور عمران خان کے خلاف موقف اختیار کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو مہاتما ہے اور وہ بڑے کوئی اچھے آدمی ہیں، یا 190 ملین کا کیس ان کے خلاف بنتا نہیں تھا. یہ کیس بھی بنتا تھا لیکن بنانے والوں کی نیت جو ہے وہ انصاف نہیں ہے، یہ کلیئرٹی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو جمہوریت پر یقین رکھنے والی جماعتیں یا جن جماعتوں کو ہم بڑا پسند کرتے ہیں، ان کی یہ حالت ہے کہ ان کی قیادت ہے وہ اپنے نیچے رہنماؤں کو آرڈر کر رہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ویسے آپ نے کرنا ہے. تو آصف یہی ہے. اعزاز یہ تو بہت بڑی آپ نے خبر بتائی، اور اگر یہ واقعی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو آپ کو پتہ ہے چیف سے ملاقات سے پہلے کے کچھ مرحلے ہوتے ہیں جی، اور ان ملاقاتوں میں بات چیت آگے بڑھنے کے بعد پھر اس لیول پہ ملاقات ہوتی ہے. ایسے ہی. اور اعزاز یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں مجھے بہت لاجیکل بھی اس لیے لگ رہی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جو آرمی چیف یا سروسز چیف کی مدت میعاد 3 سے 5 سال کی گئی، یا اس سے پہلے جو 26ویں آئینی ترمیم تھی، اس پر پی ٹی آئی نے بہت واجبی سا ایک شور شرابہ کیا. ایسے ہی ایک جو رویا ہے اس رونے کو کوئی اچھے الفاظ میں ہسٹری میں یاد نہیں کیا جاتا یا ادب میں، وہ ایک نمائشی رونا تھا، رونا پیٹنا تھا اس کو ہم کہیں گے، اور پھر واک آؤٹ اور اس کے بعد مکمل خاموشی، جس طرح کا مرضی قانون پاس کریں. تو یہ بہت سارے لوگ ابھی اس پہ آلریڈی بات کر رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اور سروسز چیف کو ایکسٹینشن دینے میں بھی پی ٹی آئی اس وقت بھی بھاگ چکی تھی، اور یہ ایک ڈیل کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اتنی شدت سے پارلیمان میں اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ نمائشی احتجاج کے بعد واک آؤٹ کا رستہ اختیار کیا. تو اگر اعزاز آپ تو کہتے ہیں کہ نون کا نقصان ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہوئی ہے کہ عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کیا جائے اور وکٹم کارڈ ان سے کسی طرح واپس لیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی شروعات ہوگی اگر سیاسی جماعتیں آپس میں کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں پارلیمان کے اندر، اور بیک چینل جو بھی ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس کو ویلیڈیٹ تو بہرحال انہی مذاکراتی ٹیموں سے کرانا پڑے گا. تو یہ ایک خوش آئند بات اس لیے ہوگی کہ اگر ہماری سیاسی جماعتیں سیاسی مخالفت کریں، ذاتی مخالفت نہ کریں، اور منیمم ایجنڈا پاکستان کو رکھیں اور اس کے اوپر سب ایک طے کر لیں کہ اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا جو بھی حکومت آئی جائے. تو میری ذاتی یہ رائے ہے کہ اس کا فائدہ جمہوریت کو بھی ہوگا، ڈیموکریسی کو ہوگا، ان حکومتوں کو ہوگا، یہ اپنی مدت پوری کریں گی، اور بائی اینڈ لارج جو ہے وہ ایک ون ون سچویشن پاکستان کے عوام کے لیے بھی ہوگی. بالکل ٹھیک بات. تو یہ اچھی بات ہے اگر چیزیں فارورڈ ہو رہی ہیں تو. بالکل ٹھیک. تو لیٹ سی کہ آگے کتنا یہ جو ہے چیزیں چلتی ہیں. اچھا آصف، اس میں ایک ایڈیشن بڑا ضروری ہے کہ اس میں نا ایک بات یہ بھی طے ہے ان ملاقاتوں میں، ان مذاکرات میں، اور وہ بات آصف پتہ کیا طے ہے کہ اس ملاقات کے بارے میں جب بھی کوئی خبر باہر آئے گی اس کو پی ٹی آئی ڈینائی کرے گی، اسے بیرسٹر گوہر ڈینائی کریں گے، علی امین گنڈا پور بھی آپ ان سے شاید پوچھیں تو وہ بھی ڈینائی کریں گے، اسٹیبلشمنٹ اس پہ خاموش رہے گی، یعنی کہ وہ بھی ڈینائی کرے گی. تو خاموشی ویسے اقرار بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. آصف یہ ہماری یہ سیگمنٹ تو یہاں پر ختم ہو گیا. راؤ عبدالرحیم صاحب کو ہم نے دعوت دی ہوئی ہے، میں نے ان سے جو گفتگو کی ہے وہ دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ گفتگو راؤ عبدالرحیم صاحب جو کہ وکیل ہیں اسلام آباد میں اور بڑے اہم مقدمات کرتے ہیں، ان سے ہمارا جو کل کا شو ہوا تھا توہین مذہب کے حوالے سے جو کیسز بنے ہوئے بعض لوگوں کے اوپر، تو اس حوالے سے ہے ان کا موقف کیا ہے وہ بڑا اہم ہے. تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. راؤ صاحب بہت شکریہ آپ کا. راؤ صاحب آپ نے پروگرام دیکھا اور پروگرام میں ہم نے کچھ وکٹمز کو بلایا ہوا تھا جن کے بچے، جن کے پیارے ظاہر ہے اس کیسز میں ہیں. تو انہوں نے بڑی جو پکچر ایک پینٹ کی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پورا پیٹرن ہے. ویسے بائی دا وے وہ جو پیٹرن دکھا رہے ہیں وہ نظر بھی آتا ہے کہ ظاہر ہے کیسز میں زیادہ تر آپ ہیں یا آپ کے ساتھی ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟
میں آپ کو 2007-8 سے جانتا ہوں. کیا کر میں رہا ظاہر ہے وکالت کے اس والے سے. وقت کن کیسز میں آپ اس وقت دہشت گردی کے مقدمات دیکھ رہے بے تھے. نظیر کیس میں جی ہماری جی ملاقات جی ہوئی. ایسا ہی بالکل. تو آپ کے کیس میں تو وہ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی جانتا نہیں تھا. اب آتے ہیں کہ 4 بندے جو آپ کے پروگرام میں تھے، ایک انہوں نے کہا کہ چند لوگوں نے ایسے اسکرین شاٹ بھیجے اور انہوں نے کہا کہ واپس بھیجیں تو پرچہ ہو گیا. ایک کی فرانزک ہے 200 پیجز کی، ایک کی فرانزک ہے 80 پیجز کی، ایک کی فرانزک ہے 190 پیجز کی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ 190 دفعہ بندوں کو وہ مٹیریل بھیجا گیا اور اس نے بیوقوفی میں 190 دفعہ واپس بھیج دیا. یہ بات ماننے والی ہے؟ نہیں یہ تو نہیں ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک اچھا، ہے، لیکن دوسری اس میں نا بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی کے ڈی این اے پازیٹیو آ رہے ہیں تو ڈی این اے مینج ہو سکتا ہے؟ کس چیز پہ ڈی این اے پازیٹیو آ رہے ہیں؟ قرآن پاک پہ، پرائیویٹ پارٹ پہ، کن ہستیوں کے؟ اعوذ باللہ. میں اور آپ تو نام نہیں لے سکتے. یعنی اگر وہ ان ہستیوں کا بھی سیدہ جنت کا اگر نام لیا جائے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے سب میں. تو اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے تھے ان کے ایڈمن یا آپ ہوتے تھے یا آپ کے ساتھی ہوتے تھے. ایک عمر یہ فاروق 4 ستی جو کیس- آپ کے پاس بیٹھے تھے ان میں سے 3 ایڈمن تھے. ان 3 کے بچے جو تھے وہ ایڈمن تھے. لیکن ایک کیس ہے عمر فاروق ستی کا جس میں اس کے اوپر الزام ہے، اس میں آپ ایڈمن تھے. اگر میں ایڈمن ہوں تو میں ابھی آپ کے پروگرام میں جو سزا ہوتی ہے وہ تو دیں. آپ ایسے دینے کے لیے تیار ہیں کہ کیونکہ ان وکٹمز کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی بندے کا لے کے فورنزک فون کیا گیا جو ایڈمن تھی یا باقی جو لوگ ہیں، ممکن ہے وہ بھی ایک پیٹرن تو ہو سکتا ہے. ایڈمن ہی پکڑے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا آپ کے کیس میں وہ تو کہتے ہیں کہ 700 ہمیں نہیں پتا کہیں پکڑے گئے ہوں گے. 700 جو ایف آئی اے سے ہم نے پوچھا ہے انہیں پورے ملک کی کوئی 250 کی تعداد بتائی ہے، اور 250 میں سے اگر 190 لوگ ایڈمن ہیں تو کیا کوئی ادارے نے غلط کام کیا؟ میں اس کو کیا کہوں؟ مجھے یہ بتائیں کیا ادارے کا آپ کے ساتھ مل کے چھاپے مارنا درست ہے؟ اگر ایسا ہوا تو بالکل غلط ہے. نہیں ایسا وہ تو مجھے کہتے ہیں کہاں کہ پہ رائٹ ایسا ہے کہ میں چھاپا مار سکتا ہوں یا آپ چھاپا مار ٹھیک سکتے ہیں کسی کا؟ میں ایک شہری ہوں. میری زیادہ سے زیادہ ریکویسٹ یہ ہوگی کہ میں اپلیکیشن لکھ کر وہاں دوں، تھانے میں مقدمہ درج کرواؤں. یہ میرا رائٹ ہے ان کے قانون کے مطابق. میرا دوسرا رائٹ یہ ہے کہ اگر کوئی کیس ایسا ہے تو میں اس کی وکالت کروں. یہ میرا رائٹ ہے. ایک الزام یہ بھی آیا میرے نوٹس میں کہ ایک بچے کو لاہور سے گرفتار کیا گیا، وہ اس کو سملی ڈیم سائڈ پہ لایا گیا، اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی، پھر اس کے والد کے اوپر ایک مقدمہ تھا وہ دائر کر دیا، پھر آپ کی صلح ہو گئی اور وہ مقدمہ واپس لیا. اگر میری کسی قتل میں بھی صلح ہے، کسی کیس میں صلح ہوئی ہے آج تک، تو آپ کے سامنے کہتا ہوں لکھ کر جو سزا کہیں گے وہ قبول ہوگی. وہ عدالت، اس عدالت میں ابھی وہ کیس کھول دیا جائے جہاں صلح نامہ ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ایک طریقہ کار تو آپ کا ہے جو ہم نظر آ رہا ہے، ایک پیٹرن آپ لے کے چل رہے ہیں چیزوں کو. مسئلے کا حل کیا ہے کہ یہ لوگ جو آپ بتا رہے ہیں پیٹرن کیا ہے؟ کہ پیٹرن بتائیں گے. پیٹرن دیکھیں نا، 200 کیسز اگر آتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، فرض کریں تو اس کا مطلب ہے کہ 200 بندے وہ اس طرح کی کسی ذہنی خلجان کا شکار ہو چکے ہیں کہ جو توہین کرتے ہیں. آپ کے پی ٹی اے نے 1,139 بلاسفیمیس یو آر ایل بلاک کیے ہیں. ٹھیک، تو اگر چل نہیں رہی تھی تو کہاں سے چل رہی ہے؟ آپ کی لا منسٹری آف ایجوکیشن وہ اس کو آن کر رہی ہے. آپ کی منسٹری آف ریلیجیس افیئر وہ کہہ رہی ہے کہ اتنے اکاؤنٹ بند ہوئے. آپ کی منسٹری آف براڈ کاسٹ کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے اکاؤنٹ بند ہوئے. پی ٹی اے جو کہ ہے ایف آئی اے وہ کہتا ہے 4 لاکھ اکاؤنٹ جو ہیں ایسے پاکستان کے سوشل سپیس سے رن ہو رہے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ عدالتوں میں ان کی رپورٹیں جمع ہوئی ہیں. یہ سارا کام تو کورٹس کے آرڈرز پہ ہو رہا ہے. اچھا ویسے مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اکاؤنٹ ایسا کر رہے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ ان کو شکست نہیں دی جا سکتی؟ بالکل. اگر وہ دلیل سننے کی بجائے گالی دیتا ہے، دلیل سننے کی بجائے سیدہ کے بارے میں بات کرتا ہے. میرے بارے میں بات کریں نا. میں نے کوئی آپ سے بات کی کہ انہوں نے مجھے کیا کہا ہے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے؟ میں نے تو آپ سے یہ نہیں کیا. لیکن اگر ان ہستیوں کے بارے میں بات کریں گے، ہم دلیل سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک پرائیویٹ پارٹ پہ آپ کی ماں کا نام لکھے، اس کو کیا دلیل دی جا سکتی ہے؟ اور وہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان کا امن خراب کیا جائے، اور تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ کوئی سیکٹیرین وائلنس کا تو کیس نہیں ہے. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کیس تو نہیں ہے. یہ کوئی ریلیجیس جو انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے اس کو کی ڈسٹربنس کا ایشو تو نہیں. یہ ساری چیز تو مقاصد ہیں اس کام کو کرنے کے لیے کہ یہ آئے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کرسچینٹی ملزم جو کرسچن سے ہو وہ ایسا کام کرے گا تو
کیا ہوگا؟ اس پہ ریئیکشن مسلم کرے گا، اور مسلم اگر کرسچینٹی کی توہین کرے تو ریئیکشن کون کرے گا؟ کرسچین. تو انٹرفیتھ ہارمنی تو گئی نا. اچھا، یہ بھی ایک الزام آتا ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر جب حضرت عیسیٰ کی کوئی توہین کرتا ہے یا باقی جو ہمارے انبیاء ہیں ان کی توہین کرتا ہے تو ان کے اوپر کیسز نہیں کرتے. آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے. یہ ATA راولپنڈی میں ڈیتھ سنٹینس ہوئی ہے، میں اس کا مدعی ہوں، وکیل ہوں. ابھی اسلام آباد سے ایک اکیوزڈ کو ڈیتھ سنٹینس ہوئی، کس فیمیل کیس کو، میں؟ حضرت عیسیٰ کی توہین پہ. اب اس میں جو ہے وکیل ہوں مدعی کا. ابھی کوئی اور وہ 4 مدعی جو ہے سزائیں، وہ مسلمان ہے. اگر مجھ میں سیکٹیرین کا یا ریلیجیس کا کوئی پرابلم ہوتا تو میں مسلمان کے خلاف کیوں مدعی ہوتا؟ لیکن ایشو یہ نہیں ہے. اعزاز صاحب، توہین کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے ملک میں. کجا یہ کہ ان ہستیوں کی کسی کی بھی توہین کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہی پرنسپل ہے امن سے رہنے کا. لیکن جب توہین ہوگی تو ریئیکشن آئے گا. آپ مجھے بتائیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 200 کیسز پکڑے گئے، 700 کیسز ان کی بات لیتے ہیں، 767 کیسز کا کہا گیا، تو پھر تو FIA کو خراج تحسین دینی بنتی ہے نا کہ 767 کیسز میں کوئی ایک میں بھی وائلنس نہیں آئی. لیکن بہت سارے لوگ، آپ کو بھی اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کیسز کو کاروبار بناتے ہیں، اگر ان ایک سے پیسے لیتے ان ہیں. کیسز میں جو میں نے دیکھے ہیں، اگر ایک کیس کے اندر آپ پیسہ ثابت کر دیں، آپ انیمٹی ثابت کر دیں، آپ ریلیشن ثابت کر دیں، تو ہم ہر سزا کے لیے تیار ہیں. راؤ صاحب، میں ہم پہ ایلیگیشن وہ لگا رہے ہیں کہ جی پیسے لینے کے لیے کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں نا کون سا پیسے. پوری دنیا میں کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ رو عبد الرحیم، مجھ سے جڑے ہوئے دوست، انہوں نے کوئی 10 روپے کا چندہ، مدد، صلح کے نام پہ، بلیک میلنگ کے نام پہ دیا ہے، ہماری گردن بھی حاضر، ہماری سزائیں بھی حاضر. راؤ صاحب، لیکن آپ کو پاکستان کا سسٹم پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے وائٹ کالر کرائم کو ثبوت ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. میں آپ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، FIA میں کور کرتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کتنے پیسے انوالو ہیں. یہ اس بات کو تو آپ تسلیم کرتے ہیں، اور لوگ آپ کا، میرا، کسی کا بھی نام لے کے انوالو ہوتے ہیں. یہ کیسز وہ نہیں ہیں، یہ ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کی فرانزک رپورٹ موبائل کی میں سے بلاسفیمی کیسے نکل سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں آپ کا DNA پازیٹیو کیسے آ سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں آپ کی ٹیکنیکل کیسے آ سکتی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی آن لائن اینٹی ڈیٹڈ ایویڈنس کیسے کریٹ ہو سکتی ہے؟ باتیں ہو سکتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بچے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کسی خاتون سے کوئی تعلق ہے، خاتون ہمیں کوئی خاتون میسج بھیجتی ہے. سن تو لیجئے، خاتون نے میسج بھیجا، مثال کے طور پہ کسی خاتون نے ٹریپ کرنا ہے، اور ہنی ٹریپنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ خاتون نے میسج بھیجا، اس نے کہا جی آپ نے یہ مجھے کیا بھیجا ہے، بقول ان کے، انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں بھیجا، مجھے دوبارہ واپس بھیجیں. اب وہ دوبارہ واپس گیا تو اس کا ایویڈنس بن گیا اس لڑکے کا جس نے اس خاتون کو دیا ہے، اور کیس تو بن جاتا ہے. تو ایک ایویڈنس نکلنا چاہیے نا، اس کا تو 190 ایویڈنس نکلا ہے. اس کے تو 10 گروپ، جس ٹائم وہ پکڑا گیا تو ایک خاتون کے ساتھ انوالو ہونا چاہیے نا. وہ 15 لوگوں کے ساتھ بلاسفیمی شیئر کر رہا ہے، وہ 26 گروپوں کا ممبر ہے، اس کے 6 اکاؤنٹ سے بلاسفیمی ہو رہی ہے. یہ کیسے؟ ایک خاتون نے اتنا کچھ لگا دیا اس کو؟ ایسا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. اس کا DNA پازیٹیو کیسے آ گیا؟ یہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے. وہی ویڈیو جو اس کے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں، وہی ویڈیو نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، وہی ویڈیو کی جو بکس نکل رہی ہیں وہی اس کی جگہ سے نکل رہی ہیں، انہی سے DNA پازیٹیو آ رہا ہے. کیسے؟ آپ نے خاتون کا نام لیا، جو ایمان بتایا جا رہا تھا، وہ ایمان تو پریس کانفرنس کر رہی ہے. اس ایمان کے علاوہ میں تو کسی ایمان کو نہیں جانتا. ایمان مزاری ان کی پریس کانفرنس کر رہی ہے، انہی کے ساتھ، تو پھر وہی کر رہی ہوگی نا، اور تو کوئی ایمان نہیں ہے. اب اگر FIA، ان کے پاس تو ایویڈنس ہے نا، دیکھا وہ تو ایویڈنس لے کے جا رہے ہیں کہ ایمان نام کی لڑکی تو وہ انہیں میسج کر رہی ہے، وہ ایمان مزاری تو نہیں ہے. مجھے تو نہیں پتا. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں نے تو دیکھی ہے نا وہ چیز، وہ ایمان مزاری تو نہیں ہے. وہ تو ڈاکومنٹ جس طرح آپ لے کے آئے ہیں اس طرح ڈاکومنٹ ان کے پاس بھی ہیں. وہ کوئی ایمان نام کی لڑکی ہے اور وہ اس کا چہرہ کوئی اور ہے. تو سر پھر ایمان نام کی، میں نے تو لڑکی بھی بتا دی، چہرہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی اور ہے. اس کو وہ وکیل کر کے پیش بھی کر رہے ہیں. نہیں، اس کا مطلب تو نہیں ہے نا کہ مجھے تو نہیں پتا، میرے واقف کاروں میں سے تو یہی ایک ایمان ہے. نہیں، یہ تو دیکھیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ ایمان مطلب مذہبی والے سے یا ادروائز اور تو کبھی اس طرح کے، مجھے تو کچھ نہیں پتا. نہیں، اگر ان کو دیکھیں نا FIA کیسے گرفتار کر رہی ہے، یہ رو عبد الرحیم یا اعزاز سید سے تو نہیں انہوں نے پوچھنا. مجھے کیا پتا کیسے گرفتار کر رہی ہے. لیکن جو آدمی گرفتار ہو رہا ہے، والے گرفتار کرتے ہیں، آپ کے دفتر میں لاتے ہیں،
اور وہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو. سر میرے دفتر تک تو بیسیوں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, لائے نا کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج, یہ تو مل سکتی ہے نا, چلے میری نہیں مل سکتی, علاقوں کی تو مل سکتی ہے. آپ یا آپ کے ساتھی کبھی ایف آئی اے ٹیم کے ساتھ نہیں گئے کس کام کے لیے؟ یہ گرفتاری کسی کے لیے؟ نہیں, میرا گرفتاری سے کیا تعلق ہے, ادروائز تو میں نے ایف آئی اے میں مدعی ہوں تو مجھے جانا پڑے گا. میرے 100 کام ہوں گے ایف آئی اے کے اندر کیس کے حوالے سے, مجھے وہ بلائیں گے میں جاؤں گا, کوئی بھی مدعی کو بلائیں گے وہ جائے گا. لیکن گرفتاری سے ہمارا کیا لنک ہے؟ وہ تو ان کا پورا ڈومین ہی ان کا ہے, انہوں نے کرنی ہے جیسے بھی کرنی ہے. پھر آپ میرے دفتر کی بات کریں, میرا دفتر تو پبلک پلیس پہ ہے. آپ کے دفتر میں آیا ہوں, سب کو پتہ چلا ہے کہ میں آیا ہوں. تو میرے دفتر جو بلاسفیمر آیا ہے اس کو مار پیٹ بھی دیا, اس کی ڈیوائس بھی چھین لی, اس کی ڈیوائس کے اندر بھی ڈال دیا. ہم نے کورٹ میں کہا ہے یہ لیں پکڑیں ڈیوائس اور ڈالیں جی اس میں 2 گھنٹے بیک کی ڈال دیں آن لائن. راؤ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بڑی اہم اور سینسٹیو کیسز ہیں, اور میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا میں ہوں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کے یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو, اپنے بچوں کو, خود اپنے آپ کو اس سوشل میڈیا کی جہاں بینیفٹ بتاتے ہیں وہاں برائی بھی بتائیں. اور لوگوں کو کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ سونے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو آج دیکھا گیا ہے وہ قابل باز پرس تو نہیں ہے, کبھی ایسا نہ ہو کہ اس پہ ایشو بن جائے. آپ نے ایک بات کی کہ یہ اتنے کیسز, ایف آئی اے نے رپورٹ دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ 3400 لوگوں نے درخواستیں دی ہیں, تو بندے تو پکڑے گئے صرف 700. اور ایک ایف آئی آر میں جو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو 600 لوگ ملزم نکل آتے ہیں, تو اس کا مطلب پورے بندے تو ابھی تک پکڑے نہیں گئے ہیں. ویسے عبدالرحیم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ہم آپس میں ہی اس ملک میں جو کہ پاکستان ہے ایک دوسرے کو توہین عدالت اور توہین مذہب کے ملزم قرار دے رہے ہیں. کوئی تو مسئلہ ہے نا اس میں. سر یہ آپس میں نہیں نا ہے, اس کو پورے آپ اس کانسپائریسی کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ باہر سے آئی ہے, یہ ہمارے ملک کی نہیں ہے. میرا اس سے آپ مجھے بتائیں, یہ چاروں جو بندے رات آپ کے پروگرام میں آپ نے دکھائے وہ چاروں مجھے جانتے ہی نہیں ہے, میرے ساتھ ان کا کوئی لنک نہیں ہے, میرے ساتھ ان کی کوئی مخالفت نہیں ہے, تو وہ میں نے کیسے اندر کر دیا؟ نہیں عبدالرحیم مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 4 بچے ہیں یا 100 بچے ہیں یا 10 اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں, بالکل یہ میرے اور آپ کے بچے ہیں نا, یہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے, کوئی میرا عزیز ہو سکتا ہے, اسی ملک کا. ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ یا ہمارے ایجوکیشن میں یا نصاب میں کہاں خرابی آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ بھٹک کے دوسری سائڈ پہ نکل گئے ہیں. آپ کہتے ہیں ان کا مینٹل کوئی پرابلم ہوگا, ایف آئی اے کے ہر اسٹیشن میں ایک سائیکالوجسٹ بیٹھا ہے, وہ چیک کر کے اس کے بعد ان پہ پروسیڈنگ سٹارٹ کرتا ہے. تو ہر چیزیں صحیح ہیں, اس کے باوجود ایک آدمی توہین پہ جا رہا ہے. اور انہوں نے ایک کانسپائریسی بنائی ہے, ایک وکیل صاحب ہیں, انہوں نے یہ کانسپائریسی تیار کر کے دی کہ تمام لوگ ایک ہی کانسپائریسی کو بولو گے تو کوئی گنجائش نکل آئے گی. وہ کانسپائریسی پورے ملک کے اندر چلائی جا رہی ہے کہ جی یہ اس طرح تصویر بھیجی گئی, اس طرح واپس آ گئی اور یہ ایسے بندہ پکڑا گیا. لیکن یہ ان کے پاس ایویڈنس بھی ہے, یہ جو بات وہ آپ کر رہے ہیں مجھے ایک کیس میں ایسی ایویڈنس دکھا دیں ضرور جو کسی نے وہاں بھیجی ہو اور واپس آ گئی ہو, اس کو بلاک کر دیا گیا اور اس کے بعد ایف آئی اے پکڑ لائی ہو, جس نے یہ کہا کہ صبح 8:30 بجے یہ تصویر بھیجی, 12 بجے بندہ آ کے پکڑ کے لے گیا. اس کی یہ فرانزک پڑی ہوئی ہے 194 صفحوں کی, 194 صفحے اس سے نکلے. وہ فزیکل بلاسفیمی کر رہا تھا, وہ قرآن پاک کی توہین فزیکل کر رہا تھا, وہ پکڑا گیا تو اس کو تصویر بھیجنے کا مقصد تھا. راؤ عبدالرحیم بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, راؤ عبدالرحیم نے جو ان کے اوپر الزام لگا تھا یا جو ان پہ الزام لگائے گئے ان کا جواب دیا ہے, اور ان کے پاس اپنی ایک دلیل ہے. ایک بات ان کی بڑی جو کلک کرتی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا جو آیا ہے اس کے اوپر ہمیں اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ لوگوں کی, تمام فیملی ممبرز کی, بچوں کی اچھی ایجوکیشن کریں, اور توہین مذہب کی نہیں کسی کی بھی توہین وہ غلط ہے. ویلکم بیک. آصف یہی ہے پروگرام آج کا, تو میرے خیال میں ابھی اجازت لیتے ہیں ان سے. یہی ہے جی ہاں. تو ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات آپ نے ہمیں دینی ہو تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.